एपिसोड 70। मुझे हैरत का सख्त झटका लगा। पीर साईं के डेरे से? हाँ, वरना इस गांव में जहां सरदर्द की गोली भी नकली मिलती है, ऐसी दवाइयां मुझे कौन लाके देता? जिन उतारने के लिए डॉक्टर कौन सी दवा देते हैं? पीर साहब ने तुम्हें कुछ बताया उन दवाइयों के बारे में? कुछ मैंने सुना, कुछ पूछा और कुछ जाना। जितनी देर में पीर साईं अपना कोई वजीफा या अमल पूरा करते थे, कोई ताकतवर दवा अपना असर दिखाने लगती थी। 40 मिनट में आसाबी कशीदगी पर गुनूदगी गालिब आ जाती थी। जो किसी का जिन उतरवाने लाते थे वो समझते थे कि बीमार का हाल अच्छा है। वजीफा कामयाब रहा, मगर एक गोली से इलाज मुकम्मल नहीं होता। पीर साईं फिर बुलाते थे या पानी पढ़ के देते थे। क्या होता था उसमें? वही सुकून आवर दवा। 5-7 दिन या 10-15 दिन में औरत नॉर्मल हो जाती थी। मरीज हमेशा औरत ही होती है, क्यों? इस सवाल का जवाब तुम्हें मालूम होना चाहिए। दबाव किसका है? दबाव का शिकार कौन है? शादी के बाद ये दबाव बढ़ जाता है। 101 असबाब है। मर्द कितना आजाद है ये तुमने पहले भी देखा होगा। मैंने उन औरतों को देखा है जो पीर साईं के पास लाई जाती थी। वो क्या कहती थी? होश में और बेहोशी या दीवानगी और जुनून की कैफियत में। बाज़ औक़ात वो इंतहाई फहश कलामी करती थी, मर्दों की तरह। तुमने उन औरतों को देखा था? हाँ, उनमें फातिमा भी थी, जो दर हकीकत नौनीन थी। गलत ख्याल है तुम्हारा। ये मेरा यकीन है। तुम्हारा यकीन भी बेबुनियाद है। वो फातिमा ही थी। मैंने अपने तौर पर मालूमात हासिल कर ली थी। मेरी मालूमात का जरिया कुछ और था शाहीना, मगर मुझे यही मालूम हुआ था कि वो नौरीनी थी। उसे किसी ने नहर से निकाला था, इसी तरह जैसे रेशम ने मुझे निकाला था। शाख का असर नौरीन पर ज्यादा था। वो भूल गई थी कि वो कौन है और उसे बचाने वाले ने फातिमा बना के रख लिया था। किसने कहा तुमसे सब कुछ? है एक नौजवान, उसी गांव का रहने वाला जहां फातिमा रही। क्या तुमने फातिमा के बारे में मालूमात फराहम करने वाले के लिए किसी इनाम का ऐलान किया था? ऐलान क्या करता? हाँ, उसे मैंने इनाम जरूर दिया था और कहा था कि मजीद मालूमात हासिल करके बताए। फिर वो आया नहीं मालूमात के साथ और फिर इनाम ले गया? हाँ। कहना क्या चाहती हो तुम आखिर? ये कि उसने इनाम के लिए मुझे वही बताया जो मैं सुनना चाहता था। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। शर्त को छोड़ो, तुम कुछ और बता रही थी मुझे। सुकून आवर दवा का इस्तेमाल तो आम है, मैंने नाम भी सुने हैं, लेकिन उनसे ब्रेन वॉशिंग नहीं होती। वो आम दवाएं नहीं है। पीर साहब खास आदमी है। वो मुस्कुराई। खास दवाइयां हासिल करते हैं, पहले मुश्किल होगी, अब रेगुलर सप्लाई है। इसमें कोई शक नहीं कि ये खतरनाक दवाएं हैं। माहिरीन उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। पीर साहब ने डॉक्टरी नहीं पढ़ी। उनके लिए दवाओं के बारे में मालूमात देने वाले लिटरेचर को समझना भी मुश्किल था। इसका एक आसान हल निकाल लिया उन्होंने। किसी डॉक्टर ने उनको जो समझाया वो उन्होंने एक पर्चे पर लिख लिया। पर्चा उर्दू में था और हर दवा के साथ रखा जाता था। सारी दवाएं हमारे घर के कमरे की अलमारी में रहती थीं। मैंने अपने तजस्सुस से मजबूर होकर अलमारी को देखा। मेरे लिए वो हैरत का खजाना थी और मालूमात का भी। अलमारी को मुकफ्फल रखना जरूरी नहीं था। घर में हम 2 बहनों के सिवा था ही कौन, और हमसे पीर साहब को क्या खतरा होता? मुझे कौन सा पीरी मुरीदी के बिजनेस को चलाना था? पीर साहब को कभी शक नहीं हुआ? जब हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। वो खुद माहिर हो गए थे और उन्हें दवाइयां इस्तेमाल करने के लिए किसी पर्चे पर लिखी हुई हिदायत की जरूरत ना रही थी। उन पर लोगों का एतकाद इतना पक्का हो गया था कि वो सादा पानी दम करके देते तो भी काम कर जाता था। कलाम इलाही शफा की नियत से पढ़ा जाए तो असर करता है। ये मेरा अकीदा भी है और मुशाहिदा भी। एक बात कहूं, मेरे साथ रहने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, बल्कि फायदा है। फायदा? हाँ, गलत नहीं कहती मैं। तुम एक ख्याल के पीछे जिंदगी खराब करना चाहते हो। नौरीन का वजूद होता तो मैं तुम्हें ना रोकती, लेकिन वो इस दुनिया में ही नहीं है। कब की मर खप गई। फिर मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? और मैं भी तुम्हें अपना गुलाम बना के नहीं रखना चाहती। मोहब्बत के साथ मैं तुम्हें वो इज्जत भी दूंगी जो अपने पहले शौहर को ना दे सकी। मेरा जो कुछ है तुम्हारा होगा। ये बड़े ऐशो आराम की जिंदगी होगी। सब कुछ तुम्हारे पास होगा और तुम कभी अपने फैसले पर पछताओगे नहीं। मैं तुम्हें एक मिसाली बीवी बन के दिखाऊंगी। अपना सब कुछ भी तुम्हारे नाम कर दूंगी अगर तुम कहोगे। जो आज तुम्हें जबरदस्ती लग रही है, कल अपनी खुशकिस्मती लगेगी। मेरे साथ तुम्हें काबिल रश्क जिंदगी गुजारोगे। शायद तुम्हारे ख्वाब हमेशा ख्वाब रहे। उसको हकीकत में बदलने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे मालूम है यह आसान काम नहीं, लेकिन आसान पसंद में कभी ना थी। आसान कुछ नहीं होता। तुम आज मेरे नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। तुम बदल जाओगे। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे मालूम होगा है कि तुम मुझे बदलने के लिए क्या तरीका इख्तियार कर रही हो। मैं अब यहाँ पानी भी नहीं पीऊंगा, चाय कॉफी कुछ नहीं। मैं भूख से मर जाऊंगा, मगर ये खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, अभी तो खा लो, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी, इसमें कुछ नहीं होगा।
وہ اٹھی اور میرے گلے میں جھول گئی. چلو اٹھو, پھر مجھے جانا ہے. ماسی اسی وقت کھانا لے کر اندر آئی. شاہینہ نے خفگی سے کہا, یہ کیا بدتمیزی ہے, تمہیں اندر آنے سے پہلے دستک دینی چاہیے. کھانے کے بعد وہ مجھ سے یوں رخصت ہوئی جیسے نئی نویلی دلہن میکے جاتی ہے. اس کی وارفتگی میں عجیب دیوانگی تھی اور ایسی اپنائیت تھی جیسے یہ صرف خواہش کی بات نہیں, وہ مجھے اپنا چکی ہے. نہ وہ پریشان تھی اور نہ پشیمان, وہ خوش تھی اور بے حد مطمئن اور پراعتماد. آخر کب تک مجھے اس قید میں رہنا ہوگا؟ اسے قید کیوں سمجھتے ہو؟ کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ. یہ کیا بے وقوفی کی بات ہے؟ سارا دن میں کیا کروں, وقت کیسے گزاروں, بات کرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ سوچ میں پڑ گئی. اچھا, کیا چاہیے تمہیں؟ کتابیں, ریڈیو اور ٹی وی؟ فون مت مانگنا, باقی سب کر دوں گی تمہاری وقت گزاری کے لیے. اور یہ تھوڑے دن کی بات ہے, مجھے جب بھی موقع ملے گا میں آ جاؤں گی. بس اب تو مجھ سے محبت کرنا سیکھ لو. میں اتنی بری عورت بھی نہیں ہوں. صرف خوبصورتی کی بات نہیں, ایسی کون ہے جو تم پر یوں فرقتا ہو, تمہیں پوچھتی ہو, اور ملے گی بھی کہاں تمہیں. اس نے مجھے چوما اور نکل گئی. اپنی ہار اور بے بسی کے احساس کے ساتھ مجھے ایک عورت کی للکار نے اندرونی ہجیان اور اضطراب میں مبتلا کر دیا. الو کی پٹھی, فحاشا, مجھے خریدے گی؟ کیا ہوں میں, اس کے استعمال کی چیز؟ بڑا غرور ہے اپنی قوت خرید پر. کیا اتنا آسان سمجھتی ہے وہ مجھے حاصل کرنا؟ شیطان کی ناجائز اولاد, وہ مجھے بدلے گی, مجھ پر کنٹرول حاصل کرے گی, روبوٹ کی طرح مجھے اپنی محبت میں ڈالے گی, غلام کو قسم کا نام دے کر دنیا کو دکھائے گی, اپنا گھر, اپنے بچوں اور مثالی بیوی کا روپ. اس غلیظ نفرت بھرے لاوے کا کچھ صاف ستھرا نمونہ ہے جو میں نے اگلا. اصل بہت فحش گالیوں کا مرکب تھا. اس کے ساتھ میں نے چیزیں اٹھا کر پھینکی اور توڑی. شامت اعمال سے بڑی بھی اسی طوفان میں میرے لیے چائے لے کر آ گئی اور میرے غض و غضب کا نشانہ بنی. میں نے فلائنگ کک مار کے ٹرے کو اڑا دیا اور اس کی عمر اور مجبوری کا خیال کیے بغیر چڑیل اور شیطان کی چیلی وغیرہ بھی کہا. وہ بھاگ گئی اور شاید کچھ دیر کے لیے باہر نکل گئی. جب میرا دماغ ٹھکانے پر آیا تو مجھے افسوس ہوا. میں نے سوچا یہ میں کیا کر رہا تھا اور کیوں. مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ یہ اعصابی کمزوری اور دیوانگی از خود میری بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے. 1 گھنٹے بعد میں باہر نکلا تو بڑی بھی مجھے کچن میں بیٹھی نظر آئی. اس نے اپنا سر گھٹنوں پر جھکا رکھا تھا. مجھے اس پر ترس آیا اور اپنی بدتمیزی پر زیادہ شرمندگی ہوئی. وہ صرف حکم کی غلام تھی, صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والی وہ نہیں تھی. وہ مجھے دیکھ کر اور زیادہ سہم گئی. سائیں, میرا کوئی قصور نہیں, آپ مجھ بڑھیا کو مار کر کیوں گناہگار ہوتے ہو؟ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولی. میں نے اس کے پاس جا کر نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے. مجھے معاف کر دو, میں پاگل ہو گیا تھا کہ تم کو برا بھلا کہا. تم میری ماں کے برابر ہو. وہ روتے ہوئے بولی, ہم بڑے مجبور لوگ ہیں سائیں, آپ کو بھی حق ہے ہمیں جوتے مارو, ہماری عزت اتارو. نہیں اماں, ایسا بندہ نہیں ہوں میں. شیطان غالب تھا مجھ پر, کسی اور کا غصہ تھا جو تم پر اترا. مجھے معاف کر دو, بڑا گناہ کیا میں نے. وہ رفتہ رفتہ پرسکون ہو گئی, لیکن میرے رویے نے اسے حیرت میں ڈال دیا. میں واپس آتے ہوئے کہنا چاہتا تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کچن کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا, چائے کافی نہیں پیوں گا, لیکن پھر ایک خیال سے رک گیا. یہ اعلان کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے, اور اس سے فائدہ نہیں الٹا نقصان ہوگا کہ یہ اطلاع فوراً شاہینہ تک پہنچ جائے گی. اپنے فیصلے پر قائم رہنا آسان نہیں تھا. اس وقت بھی مجھے کافی کی طلب تھی. میں نے خود کو کمرے کی صفائی میں مصروف کیا اور دن ڈھلنے تک چھت پر ٹہلتا رہا. میں نے ہر طرف سے جائزہ لیا کہ آنکھوں میں دھول جھونک کر نکلنے کی کتنی گنجائش ہے اور محافظوں سے نمٹنے کے بعد زندہ سلامت نکلنے کی کتنی. صورتحال زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھی, لیکن نا امیدی سے بھی کوئی فائدہ نہ تھا. بڑی بھی نے ڈرتے ڈرتے رات کا کھانا پہنچا دیا. کھانے کو چھوڑا جا سکتا تھا, لیکن پانی پیے بغیر چارہ نہ تھا. میں نے پانی کو چکھا, ذائقہ نارمل تھا. شاید اس میں کچھ ملانے کی ضرورت نہ تھی. کسی دوا کے ذائقے کو سالن میں دبانا آسان ہوگا. 1 گلاس پھر پانی پینے کے بعد میں نے سارا کھانا ایک شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اندھیرے میں جا کے چھت پر دور پھینک دیا. اس کے معمولی سے دھماکے نے ایک پہرے دار کے کان کھڑے کیے. اس نے تیز روشنی والی ٹارچ لائٹ کو آواز کی طرف گھمایا اور شاید یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ کوئی جانور ہوگا. رات کو نیند مجھ سے روٹ گئی. خالی پیٹ فریاد کرنے لگا اور عجیب سی بےقلی کا شکار ہو گیا میں. بھوک سے زیادہ یہ دوسری دواؤں کی طلب تھی. نشہ کرنے والی کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے. اس کا جسم نشہ مانگتا ہے اور اس کی اذیت کو صرف نشے کی خوراک ختم کر سکتی ہے. سونے کی کوشش میں ناکام ہو کے میں نے سوچا کہ ایک رات گزار دی تو اگلا دن ہے اور پھر اگلی رات. کیا تب تک جو تھوڑا بہت حوصلہ باقی ہے یہ بھی ہوگا؟ نہیں, مجھے آج اور ابھی کرنا چاہیے جو بھی کرنا ہو. میں دبے پاؤں چھت پر گیا. یہ مستطیل چھت تھی جس کا سامنے والا حصہ کم چوڑا تھا. پیچھے یہ چھت تقریباً 2 لمبائی تک پھیلی ہوئی تھی.
میرے اندازوں کے مطابق سامنے کا حصہ 40 فٹ چوڑا تھا تو پیچھے کا 80 فٹ لمبا تھا۔ محافظ ایک ہی رفتار سے اس کے چاروں طرف گشت کر رہے تھے۔ 2 محافظ ایک طرف کی لمبائی کو طے کرتے، 2 دوسری طرف، اور آگے والے کو مزید 40 فٹ آگے جا کر موڑ کاٹنا تھا۔ وہ کتنی دیر میں 40 قدم اٹھاتے ہیں؟ میں نے نفس پر ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ نفس کی رفتار سے سامنے وقت کا اندازہ لگایا۔ لمبائی کے رخ پر سفر کرنے والا گارڈ 80 فٹ کا فاصلہ تقریباً 4 منٹ میں طے کرا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سامنے کا حصہ جو گیٹ کے سامنے تھا 2 منٹ کے لیے خالی تھا۔ چھت پر کوئلے پڑے تھے۔ میں نے نقشہ بنا کے حساب لگایا کہ کون سا گارڈ کتنی دیر میں کہاں ہوگا۔ وہ کلاک وائز حرکت کر رہے تھے۔ حساب درست تھا۔ مجھے 2 منٹ دستیاب تھے جو میرے خیال میں کافی تھے۔ اگر میں چادریں پھاڑ کے کوئی رسی بناتا اور اس سے لٹک جاتا تو چند سیکنڈ میں نیچے ہوتا۔ دیوار کو پھاندنے تک 1 منٹ پورا ہو جائے تو 1 منٹ میں خود کو گم کرنا بھی مشکل نہ تھا۔ گم ہونے کے لیے گھر کے بالکل سامنے تھوڑے بہت درخت تھے اور کچھ جھاڑیاں۔ کھیت 100 گز بعد تھے اور فصل کی اونچائی 3 فٹ تھی۔ اس میں جھک کر چلنا یا چاروں ہاتھ پیروں پر جانا بھی آسان تھا۔ گرد و پیش کے جغرافیے کو ذہن نشین کرنے کے بعد مجھے فرار مشکل نہ لگا اور مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اب تک اس کام کو التوا میں کیوں رکھا۔ میرے اندازے کے مطابق رات آدھی گزر چکی تھی۔ بڑی بھی آج بھی کچن کا دروازہ بند کر کے سوئی تھی، شاید ڈر سے کنڈی بھی لگا لی ہو۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ شیٹ کھینچ لی۔ اس کی چوڑائی کچھ کم تھی، شاید 7 فٹ، اور لمبائی 1 فٹ زیادہ۔ میں نے 6 انچ چوڑی پٹی پھاڑنے کی کوشش کی مگر کنارے سلے ہوئے تھے اور یہ کام آسان نہ تھا۔ باتھ روم سے مجھے پرانے استعمال شدہ بلیڈ مل گئے۔ میں نے چھوٹا سا کٹ لگا کے 8 فٹ لمبی پٹی پھاڑی۔ حساب کے مطابق اس میں سے 14 پٹیاں نکالی جا سکتی تھیں، 6 انچ چوڑی اور 8 فٹ لمبی۔ ان کو ملا کے باندھتا تو کل لمبائی 100 فٹ سے زیادہ ہو جاتی، جبکہ مجھے مشکل سے 24 فٹ کی رسی درکار تھی۔ مضبوطی کی خاطر میں نے چوڑائی دگنی کر دی اور 1 سمت کی پٹیاں پھاڑ لی۔ ان کو باہم گرا دے کر مضبوطی آزمائی اور مطمئن ہو گیا۔ میں دوبارہ چھت پر گیا تو اس عزم کے ساتھ کہ واپس نہیں آنا۔ چھت کے چاروں طرف 4 فٹ کا کٹہرا تھا جس میں 6-6 انچ کے فاصلے سے خوبصورتی کے لیے پائے لگائے گئے تھے۔ کسی پائے سے رسی باندھ کے سارے وزن کے ساتھ لٹکنا غیر محفوظ تھا۔ پایا ٹوٹ جاتا یا نکل جاتا تو میں سیدھا فرش پر گرتا اور ساتھ ہی پایا میرے سر پہ۔ ایک کونے میں بجلی کا کھمبا موجود تھا جس پر مین لائن سے تار لا کے نیچے میٹر تک اتارے گئے تھے۔ یہ سب سے اچھا سہارا تھا۔ آسمان پر آدھے کے قریب چاند روشن تھا۔ اب میں نے غور سے محافظوں کی نقل و حرکت کو دیکھا۔ یہ محافظ 100% الرٹ نہیں تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک نے رک کر دوسرے کے قریب آنے کا انتظار کیا اور اس سے جلتی سگریٹ لے کر اپنی سگریٹ سلگائی، کچھ کہا اور سست رفتاری سے آگے چل پڑا۔ دوسرے نے اس کے کونے تک پہنچنے کا انتظار کیا تو پیچھے سے تیسرا آن پہنچا۔ انہوں نے بھی کوئی بات کی اور اپنے وقفے کو برابر کرنے میں انہیں کچھ وقت لگا۔ اگر میں انتظار کرتا تو مجھے 2 منٹ سے کہیں زیادہ کی مہلت مل جاتی۔ محافظ جو ڈیوٹی دے رہے تھے انتہائی مشکل تھی، صرف چلتے رہنا، مسلسل اور ایک ہی رفتار سے، کچھ کھائے پیے بغیر، آرام کے وقفے کے بغیر۔ وہ لوگ بیچارے مجبور لوگ حکم کی تعمیل کے پابند تھے۔ رات کے آخری پہر تھکن کا غالب آنا ایک فطری بات تھی۔ اب وہ چل نہیں رہے تھے، ٹہل رہے تھے۔ ان میں ہمت نہ تھی کہ آسانی پیدا کرنے کے لیے 2 گشت کریں اور 2 آرام، یا ہر ایک 2 گھنٹے کے بعد بیٹھ کر تھکن دور کر لیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں کسی وقفے کا انتظار کروں۔ پھر مجھے ایک طریقہ سوچا۔ میں پیچھے گیا اور منڈیر پر سے آدھی اینٹ کا ٹکڑا اکھاڑ دیا۔ ایک جگہ سے فصیل ٹوٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے نشانہ لے کر وہ ٹکڑا سب سے پیچھے کونے پر موجود محافظ کو مارا۔ میں نے سر کا نشانہ نہیں لیا تھا۔ آدھی اینٹ اس کے شانے پر لگی اور وہ درد سے بلبلایا۔ مجھے یقین تھا کہ آگے جانے والا اس واویلے پر پلٹ کر دوڑے گا کہ ساتھی پر کیا آسمان گر گیا۔ اس طرح 40 قدم پیچھے جانے والا آگے دوڑ لگائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کی درد بھری آواز کا نوٹس لیے بغیر چلتے رہیں۔ جتنی دیر میں ان کو پتہ چلے گا کہ اسے کسی نے اوپر سے اینٹ کا ٹکڑا پھینک کے مارا ہے، 3 محافظ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، چوتھا بھی نظر سے اوجھل ہوگا۔ صورتحال کو سمجھ کے وہ ڈیوٹی پر دوڑ لگائیں گے۔ اس دوران 5 منٹ تو گزر ہی جائیں گے۔ گارڈ کیا ہو بکا بلند ہوتی میں نے دوڑ لگائی اور چھت کے کونے سے لٹکنے والی رسی پر جھول گیا۔ میں ہاتھ پر چلاتا نیچے گیا۔ ہر گاٹھ میری مددگار تھی۔ قدم نیچے لگتے میں دیوار کی طرف لپکا اور ہاتھ اٹھا کے باقی جسم کے وزن کو بھی اوپر کھینچا۔ اس تمام وقفے میں میرے کان مسلسل ان آوازوں پر لگے رہے جو رات کی خاموشی میں صاف سنائی دیتی تھی۔ نشانہ بننے والے گارڈ نے ہائے ہائے کرتے ہوئے بتایا کہ اس کو کسی نے اوپر سے اینٹ ماری ہے یا کٹہرے کی دیوار اکھڑ کے گر گئی ہے۔ دوسرے نے چلا کے کہا کہاں چوٹ لگی ہے؟ تیسرا بولا سر میں لگتی تو سر پھٹ جاتا۔ پہلے نے انہیں گالی دی، اوئے آگے جا کے دیکھو، جس تمہاری ماں کے یار نے اینٹ پھینکی ہے وہ بھاگ تو نہیں گیا، اور ہے کون اندر اس کے سوا؟ بڈھی مائی تو بڑی سو رہی ہوگی۔ میں دیوار بھی پھاند گیا تھا اور ابھی آگے کی طرف لپکنے والے دور تھے۔ شانے پر اینٹ کا وار سہنے والا بیک وقت کسی تکلیف سے چیخو پکار الگ کر رہا تھا اور گالیوں کے ساتھ ہدایات بھی جاری کر رہا تھا۔
جو نظر آئے گولی مار دو ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں۔ میرا خیال تھا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میرے اندازے درست ہیں اور میرے پاس کافی وقت ہے کہ دیوار سے باہر اتر کے سیدھا جاؤں اور درختوں جھاڑیوں کے پیچھے رہ کے آگے بڑھوں تو کھڑی فصل میں گم ہو جاؤں۔ یقیناً وہ میرے پیچھے آئیں گے، کوئی میری پکڑ میں آ گیا تو میں دبوچ لوں گا اور ناک آؤٹ کر کے وہیں ڈال دوں گا، پھر اس کا اسلحہ بھی میرے پاس ہوگا۔ لیکن یہ غیب کا علم تھا، اس پر بھروسہ اور یقین کرنا مجھے مہنگا پڑ گیا۔ 4 میں سے ایک گارڈ سب سے پیچھے تھا، اس نے بھی اپنے نظر نہ آنے والے ساتھی کا واویلا سنا۔ اسے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، آگے جانے کے بجائے وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ میں نے اچانک اس کی وارننگ سنی، رک جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ اب پلٹ کر دیکھنے میں مزید 1 سیکنڈ ضائع ہوتا، میں خطرے کی آگ میں کود چکا تھا۔ واپسی کا سوچنا ممکن ہی نہ تھا، میں سیدھا دوڑا۔ میرا رخ ایک درخت کے ساتھ ملی ہوئی جھاڑی کی طرف تھا۔ اچانک دھماکہ ہوا اور میری ٹانگ میں انگارہ اتر گیا۔ میں لڑکھڑا کے گرا اور پھر اٹھ کے بھاگا۔ دوسرے فائر کی آواز آئی۔ اس وقت میں درخت کے پیچھے تھا، لیکن اب میرے تعاقب میں 1 نہیں 3 مسلح گارڈز تھے۔ 2 فائر اور ہوئے جو نہ جانے کسے لگے۔ پہلی گولی چلانے والے نے بقیہ 2 ساتھیوں کو بتا دیا کہ قیدی فرار ہوا ہے۔ وہ مجھ سے تیز دوڑے اور ایک نے آگے جا کے مورچہ جما لیا۔ 2 میرے دائیں بائیں جھاڑیوں کے پیچھے سے مجھے خبردار کرنے لگے، بھاگنے کی کوشش مت کرو، ہم گولی مار دیں گے، باہر آ جاؤ، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ میں نے پنڈلی کے زخم کو چھو کر دیکھا تو میرا ہاتھ اپنے خون سے بھر گیا۔ اتنا اندازہ مجھے ہو گیا کہ گولی نے گوشت دھڑا ہے، ہڈی کو نہیں توڑا۔ ایک ٹانگ سے میں کہاں جاتا، کچھ دیر میں زیادہ خون بہ جانے سے میں خود ہی گر جاتا۔ شدید مایوسی کے ساتھ میں نے کہا، گولی مت چلانا، میں خالی ہاتھ ہوں، باہر آ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے 3 اطراف سے دبوچ لیا، 2 نے میرے ہاتھ قابو کیے، تیسرا میرے پیچھے یوں چلتا رہا کہ بندوق کی نال میری کمر میں چپتی رہی۔ چند منٹ بعد میں پھر وہیں تھا جہاں سے آزادی کے لیے نکلا تھا۔ بیڈ پر اب چادر کی جگہ 1 فٹ چوڑا ٹکڑا رہ گیا تھا۔ مجھے بستر پر ڈال کر ایک مجھ پر بندوق تانے کھڑا رہا، دوسرا باہر گیا اور بڑی بھی کو جگا کے لوٹا تو اس کے پاس پانی کا جگ تھا۔ خون بہ کر بیڈ کو خراب کرا تھا۔ اس نے پانی زخم پر ڈالا اور چادر کے باقی ماندہ ٹکڑے سے پٹی پھاڑ کے اپنی عقل و مہارت کے مطابق زخم کو اوپر سے نیچے تک باندھ دیا۔ کسی نے میرے ساتھ بد اخلاقی یا بد کلامی نہیں کی۔ ابھی آپ صبح تک ٹھہرو ادھر۔ صبح کیا ہوگا؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ جو آرڈر ہوگا، ڈاکٹر آئے گا یا آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے گا۔ اس نے کہا جس کے شانے پر اینٹ لگی تھی وہ اب بھی تکلیف میں تھا۔ زخم بڑا اور گہرا تھا، شاید گولی نے پنڈلی کے گوشت کو پھاڑا تھا اور دوسری طرف سے نکل گئی تھی۔ زخم سے خون بہ رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ زیادہ خون بہ جانے سے میری خودکشی مکمل نہ ہو جائے۔ میں نے نرسنگ کرنے والے کو ہدایات دی کہ زخم کو اوپر سے کس کر باندھے اور پیر کو اوپر اٹھا کے رکھے۔ اس سے رساؤ کم ہوا مگر بند نہ ہوا۔ مجھے کچھ دیر بعد کمزوری محسوس ہونے لگی۔ میں نے کہا، صبح کا انتظار مت کرو، ابھی لے کر چلو مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور چپ رہے، جس کا مطلب صاف تھا کہ میرے حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ مجھے اپنا سر بھاری اور کمرہ گھومتا ہوا نظر آیا۔ افسوس یہ ہے کہ مجھے کلمہ پڑھنے کا خیال نہیں آیا، حالانکہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں مر رہا ہوں۔ دوبارہ زندگی کا یقین آیا تو میں کسی اور جگہ تھا۔ یہ دوسرا بیڈ تھا جس پر میں سیدھا لیٹا تھا۔ یہ کمرہ بھی وہ نہیں تھا۔ یہ کمرہ بہت چھوٹا تھا اور اس میں صرف ایک چھوٹا سا بیڈ تھا۔ ایک کھڑکی اور دروازہ تھا جو بند تھے اور چھت سے لگا 60 واٹ کا بلب اپنی بیمار روشنی پھیلا رہا تھا۔ وہاں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میرا لباس بدلا ہوا تھا۔ میں نے نہ جانے کس کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ ٹانگ پر پٹی بندھی تھی۔ جب میں نے اٹھنا چاہا تو مجھے شدید کمزوری کا احساس ہوا۔ میرے پاؤں کے زخم میں کوئی تکلیف نہ تھی۔ اس کی ڈریسنگ بھی بہت اچھی طرح ہوئی تھی۔ میرے زخمی ہونے کا واقعہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہو سکتا تھا، شاید درمیان میں ایک دن ہوگا جب مجھے اپنی خبر نہ تھی اور اسی حالت میں مجھے وہاں سے نکال کے یہاں پہنچایا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اسی گھر میں لیکن کسی اور کمرے میں ہوں۔ اس گھر کے زیادہ تر کمرے بند تھے۔ یہ اس گھر کا کوئی اسٹور بھی ہو سکتا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک تنومند شخص اندر آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر حکیم ہوں۔ اس نے اپنا بیگ نیچے رکھ دیا۔ یعنی حکیم بھی اور ڈاکٹر بھی؟ حکیم میرا نام ہے، عبدالحکیم۔ اس نے میری ٹانگ پر بندھی پٹی کو کھولنا شروع کیا۔ معائنہ کرنے کے بعد دوا لگائی اور نئی ڈریسنگ کی۔ زخم بہت بہتر ہے۔ کتنے دن لگیں گے اسے ٹھیک ہونے میں؟ 1 ہفتہ۔ میرا خیال ہے 1 ہفتے بعد تم چلنے پھرنے لگو گے۔ انجیکشن کی جگہ اب میں گولیاں دے رہا ہوں، وہ کھاتے رہو۔ وہ یوں بات کرتا تھا جیسے حکم دے رہا ہوں۔ اس سے کچھ پوچھنا لاحاصل لگتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کس کی قید میں ہوں۔ اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا، اور ہوگا بھی تو وہ بتائے گا کہاں۔ میرے سرہانے رکھی چھوٹی سی میز پر پانی کا جگ اور ایک گلاس رکھا تھا۔ وہ گولیاں وہیں رکھ کے چلا گیا۔
یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اس معمولی زخم کی وجہ سے میں 1 ہفتہ بے ہوش رہا یا مجھے بے ہوش رکھا گیا۔ میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ کوئی بات مجھے صحیح نہیں لگتی تھی۔ جو مریض کھا پی نہ سکے اور بے ہوشی کی کیفیت میں ہو اسے مالا خوراک یعنی گلوکوز کی ڈرپ دی جاتی ہے۔ میرا معمولی زخم تھا اور مجھے کسی اسپتال میں لے جانا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ مجھے اس چھوٹے سے کمرے میں ڈال دیا گیا تھا جو اسی گھر میں تھا یا کہیں اور۔ یہ گزری ہوئی رات کی ہی بات ہوگی، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں بے ہوشی میں کھاتا پیتا رہا۔